खुदावंद यीशु मसीह के अजीम फ़तेहमंद और ज़िंदा नाम में आप सबकी सलामती। हम यूं ही खड़े खड़े कलाम खुदा में से देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 19वां बाब और 30वीं आयत। कलाम खुदा में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील 19वां बाब और 30वीं आयत। क्यों ना हम सब मिलकर पढ़ें 19वें बाब की 30वीं आयत। हम सब मिलकर 1 2 3। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। एक बार फिर से, लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। खुदावंद के पाक कलाम के बड़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। तशरीफ रखें। आप सब खुश हैं? हालेलुया। बड़ी जबरदस्त प्रस्तुति। और जितने लोगों ने भी खुदावंद की तारीफ की, एक गीत हम गा रहे थे, शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी तेनू देवा। सब मिलकर बोल, शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी तेनू देवा जलाल सारा ते हशमत सारी। इस गीत के दौरान मैंने कुछ लोगों को देखा, गौर किया कि उनकी ताली की आवाज खुद उनके कान नहीं सुन पा रहे। वो जो गा रहे हैं वो खुद अपनी आवाज नहीं सुन पा रहे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने खुदावंद को सारा जलाल दिया, सारी हशमत दी? मुझे जब बुलाया गया तो बच्चों ने बहुत ज्यादा तालियां बजाई। ये खुदा का फजल है कि वो हम हकीम निकम्मों को चुनता है अपने जलाल। अगर हमने सारा जलाल और सारी हशमत उसे नहीं दी, हम अपने आप से झूठ बोल रहे। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? कितनी जोर जोर से पाकिस्तान के लिए नारे लगाए। किसी ने कहा जब कौमी तराना प्ले होगा, किसी ने कहा कि खड़े हो जाएं, किसी ने कहा, मगर यीशु नाम के लिए क्यों कहना पड़ता है कि तालियां बजाएं? अभी तक किसी ने नहीं बजाया। अभी तक इंतजार में मैं कि हम उस खुदा के लिए ताली बजाने के लिए हमें कोई कहे, हमारे हाथ उठेंगे। कोई कहेगा तो हम कदमों पे खड़े होंगे। कोई कहेगा तो हमारा सर झुकेगा। कोई कहेगा तो हमारी आंखें बंद होंगी। कोई कहेगा तो हमारे घुटने टेके जाएंगे। क्या हमें इंतजार चाहिए? क्या हमें चाहिए कि हमें कोई कहे? एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा खित्ता, इसकी ताज़ीम में, जिसका जब कौमी नगमा प्ले किया गया तो हम ताज़ीम में खड़े हो गए और हम सब ने उसके आखिर में सर झुकाया और हम सब ऐसे अटेंशन खड़े हैं। जब कलाम होता है तो हम बातें क्यों करना शुरू करते? क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि उसने अपने कलाम को अपने सब नाम से, हर नाम से ज्यादा क्या किया है? अगर वो खुदा जो लश्करों को मोहम्मतों कबीलों का रब है, अगर वो जो कादर मुतलिक है, अगर वो इस कलाम की इज्जत करता है, वो इसको ताज़ीम देता है, तो मेरी और आपकी क्या मिसाल कि हम इसके दौरान बातें करें, हम इसके दौरान कलीम में से दूर निकालें, हम सो जाएं। है बजाओ। अभी हमने कलाम की तैयारी के लिए गीत गाया। कोई बता सकता है कि कौन सा गीत था? तेरे कलाम दिया गला जान पा दी। मगर मुझे लगता है कभी कभी कलाम जान निकाल भी लेता है। हाँ, कोई मानता है इस बात को? क्योंकि ये आयत जो हमने कलाम खुदा में से तलावत की, बहुतों की जान निकल गई हो। क्योंकि लिखा है, लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो गए। वो जो अव्वल आए वो आखिर किया जाए तो उसकी जान नहीं निकलेगी। इस कलाम को कबूल करने के लिए पहले मरना पड़ता है।
یہ کلام دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو کاٹ دیتا ہے ہماری خودی کو، ہمارے حسد کو، غصے کو، تعصب کو، تفرقوں کو۔ تیرے کلام دیا گلا سچی جان کٹ لے، جس کے یہاں لگتا ہے نا اس کی جان نکلتی ہے، مگر جب اس میں پھر سے جان آتی ہے وہ جان پھر کبھی کہیں نہیں جاتی، کیونکہ وہ ابدی جان، ہمیشہ کی زندگی۔ ہاللیلویہ۔ کلام خدا میں سے ہم نے دیکھا متی رسول کی معرفت لکھی گئی خدا یسوع مسیح کی انجیل 19واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول۔ اس ایک ہی آیت کا ذکر انجیل متفقہ میں اس آیت کے علاوہ 3 بار ہوا۔ اگر آپ متی کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی 16ویں آیت پڑھیں گے تو وہ بھی سیم یہی ہے، بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول ہو جائیں گے۔ مرکز کی انجیل 10واں باب اور 31ویں آیت بھی یہی ہے، اور پھر لوکا کی انجیل 13واں باب اور 30ویں آیت بھی یہی ہے، بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور بہت سے آخر اول۔ تھوڑی مشکل آیت ہے، زبانی یاد نہیں ہوئی کسی کو، میں ایک دفعہ پھر سے کہوں کہ آپ کو یاد ہو جائے۔ بہت سے اول، کیا آپ مانتے ہیں خدا کا روح یہاں؟ کس کس کا ایمان؟ تو جہاں خدا کا روح ہے وہاں آزادی۔ آپ سب کو چرچ کی 55ویں، بڑی مشکل سے بولا، سالگرہ مبارک ہو اور مسیح یسوع میں آزادی مبارک۔ ہاللیلویہ۔ جہاں خدا کا روح ہے جہاں خدا کا روح ہے وہاں آزادی، وہ آزادی کے ساتھ بولو۔ کیا آیت ہے؟ لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول ہو جائیں گے۔ کتنے لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے یہ آیت سن کے؟ میں ہمیشہ سے جب یہ آیت پڑھتا تھا تو مجھے بھی ڈر لگا، خدا نے یہ بات لکھ دی کلام میں، اور پھر تقریباً 4 دفعہ متی میں، 2 دفعہ، ایک دفعہ مرکز میں اور ایک دفعہ لوکا میں اسے دہرایا ہے۔ اگر ہم اس کے یونانی متن میں جائیں تو اول کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے، کافی سارے مطلب تھے مگر مجھے ایک بہت کلک کیا۔ اس کا مطلب ہے فرسٹ ان رینک، مطلب عہدے میں سب سے بڑا، عہدے میں سب سے اوپر، اول کی جگہ۔ اور آخر کی جگہ پہ چونکہ یہ متضاد ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اول اور آخر، تو پھر آخر کا مطلب کیا ہوا کہ رینک میں سب سے چھوٹا۔ اب یہ بات خدا یسوع مسیح نے جب کہی تو اس سے پہلے 3 تمثیلیں۔ ایک ہے دولت مند نوجوان نے خدا یسوع مسیح سے سوال کیا کہ میں ہمیشہ کی زندگی کیسے پاؤں؟ خدا یسوع مسیح نے اسے جواب دیا کہ تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے کہا کہ اے استاد میں تو لڑکپن سے ہی کر رہا ہوں۔ تو پھر لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے اس پر نگاہ کی اور ایکچوئل پرابلم سمجھ آ گئی خدا یسوع مسیح کو، اور خدا یسوع مسیح نے اسے بتا بھی دیا۔ کیا کہا کہ اپنا مال بیچ کر غریبوں میں بانٹ دے اور میرے پیچھے ہو لے۔ اور پھر اس کے بعد شاگردوں نے کہا کہ ہم نے تیرے لیے گھر بار چھوڑ دیا، تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تمہیں 100 گنا ملے اور ہمیشہ کی ابدی زندگی ملے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول ہو جائیں گے۔ ایک اور تمثیل جو ہمیں متی کے 20ویں باب میں ملتی ہے، پاکستان اور مزدور۔ ایک پاکستان کا مالک، اس نے مزدوروں کو 1 دینار مزدوری پہ رکھ لیا کہ میرے پاکستان میں جا کر کام کرو۔ لکھا ہے
کہ اس نے جب انہیں رکھا تو ان کے ساتھ مزدوری جو تھی وہ طے کر لی کہ تمہیں میں 1 دینار دوں گا۔ پھر پہر دن چڑھے کے قریب وہ باہر نکلا اور اس نے اور لوگوں کو بیکار کھڑے دیکھا اور انہیں کہا کہ تم بھی آؤ مزدوری کرو اور جو واجب ہوگا میں وہ ادا کروں گا۔ اور پھر جب 1 گھنٹہ رہ گیا تو پھر وہ باہر نکلا تو اور لوگوں کو بیکار کھڑے دیکھا تو انہیں بھی کہا کہ تم بھی آؤ اور تاکہ سامنے کام کرو۔ اور جب دن ڈل گیا، دن ختم ہو گیا اور اجرت ملنے کا وقت آیا تو اس نے جو گھنٹہ بھر کے لیے جنہوں نے کام کیا سب سے پہلے انہیں بلا دیا اور انہیں 1 دینار دے دیا۔ اب وہ لوگ جو دن چڑھے سے ہی کام کر رہے تھے وہ خوش ہو گئے کہ اگر انہیں 1 دینار ملا ہے تو ہمیں شاید زیادہ ملے گا، ہماری بھی ایکسپیکٹیشن ایسی ہوتی۔ مگر یسوع مسیح نے کہا کہ اس نے انہیں بھی 1 دینار دیا۔ اور پھر اس تمثیل کو سم اپ کرتے ہوئے خدا یسوع مسیح نے پھر سے وہ آیت دہرائی، لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول ہو جائیں گے۔ اگر ہم لوکا کی انجیل میں دیکھیں تو اس کے 13ویں باب میں پھر سے یہ آیت درج کی گئی اور وہاں ایک اور تمثیل ہے اور وہ تمثیل ہے کہ تنگ دروازے سے داخل ہونے میں کوشش کرو، جافشانی کرو۔ بہت سارے ہیں جو اس تنگ دروازے میں داخل ہونا چاہتے ہیں مگر نہیں ہوتے۔ اس پر بھی خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو لوگ داخل نہیں ہو پائیں گے وہ پھر اس دروازے کو، جب اس کا مالک اس دروازے کو بند کر دے گا وہ کہیں گے کہ ہمارے لیے کھول، ہم نے تیرے ساتھ کھایا پیا، ہم تیرے ساتھ رہے، تو وہ کہے گا کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہیں۔ وہاں ایک بڑی زبردست آیت لکھی ہے کہ جب تم ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکلا ہوا دیکھو گے اور پورب پچھم اتر دکن سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر 30ویں آیت لکھی ہے کہ دیکھو بعض آخر ایسے ہیں جو اول ہوں گے اور بعض اول ہیں جو آخر ہیں۔ میں سوچ میں پڑوں، آپ بھی سوچ میں ہوں گے کہ ہر مختلف تمثیل کے بعد خدا یسوع مسیح نے یہ آیت کہی کہ بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول ہوں گے۔ مجھے ایک مثال یاد آ گئی، فقیہ فریسی، شرع کے عالم، شریعت کو ماننے والے، خدا کے احکام کی پیروی کرنے والے، کیا کسی فقیہ فریسی کو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ہمیشہ کی زندگی تمہاری ہے؟ جو بہت پہلے بلائے گئے، جنہیں بہت پہلے حکمت دی گئی، جنہیں بہت پہلے سمجھ دی گئی، وہ پرانے عہد نامے کے استاد اور پرانے عہد نامہ میں کتنی پیشن گوئیاں یسوع مسیح کے بارے میں کہ انہوں نے سمجھا۔ اور ایک وہ ڈاکو جو صلیب پہ تھا، وہ شاید وہ آخری گھنٹے والا تھا جس کو جب 1 گھنٹہ رہ گیا تو اسے کہا کہ آجا تو کام کر۔ اس نے کہا کہ خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور بہت سے آخر تو بازی لے گئے۔ وہ ڈاکو جان گنی کی حالت میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا، ہو سکتا ہے اس کی آواز بھی نہ نکل رہی ہو، پھر بھی اس نے یسوع کی قدرت کو، اس کی ذات کو تسلیم۔ یہودا اسکریوتی کون تھا؟ کوئی بتا سکتا کون تھا؟ خدا یسوع مسیح کا شاگرد یہودا اسکریوتی۔ اگر آپ
اناجیل کو پڑھیں تو کسی شاگرد کے نام کے ساتھ ٹائٹل دیا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کرتے کیا تھے. انتظام میں تھے, چیئر پرسن تھے, سیکٹری تھے, کیا تھے, مگر صرف اس ایک شخص کے نام کے ساتھ اس کے عہدے کو بھی بیان. کون تھا یہ خزانچی تھا. کیا تھا؟ خزانچی. جب خداوند یسوع مسیح نے بھوکوں کو کھانا کھلایا تو تقریباً ایک دفعہ 4000 سے زیادہ لوگ تھے, ایک دفعہ 5000 کے زیادہ لوگ تھے. کیا وہاں یہ ساتھ تھا؟ اس نے دیکھا, شاید دیکھا ہو, شاید اس نے دیکھا ہو جب مردوں کو زندہ کیا گیا, اس نے دیکھا ہو جب کوڑی پاک صاف ہوئے, اس نے دیکھا ہوگا جب گنگوں نے بولنا شروع کر دیا, اس نے دیکھا ہوگا جب اندھوں کو آنکھیں ہوئی, جنم جنم کے اندھوں کو آنکھیں ہوئی, جب 4 دن کے لازر کو زندہ کیا گیا. پہلے بلایا, اول تھا. مگر ایک شخص, میں اسے جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, کلیسیا کو ستانے والا, خدا کے لوگوں کو مارنے والا, خدا کے نام کی تحقیر کرنے والا, خدا کے لوگوں کو ذلیل کرنے والا. تب اسے چنا جب یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر چلا. اس کے بعد اسے چنا, اس کے بعد اسے چنا گیا. اور اسے کیا خطاب ملا؟ رسول اعظم. واو واو. اس نے اس وقت صرف 3 بر اعظم, یورپ, ایشیا اور افریقہ, اس نے تینوں بر اعظموں میں خدمت کی. بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر وہ آخر میں آنے والا. وہ خود کہتا ہے کہ میں اتنے دنوں کی پیدائش ہوں. بنی اسرائیل قوم, خروج کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 22ویں آیت میں جب خدا موسیٰ کو بھیجتا ہے فرعون کے پاس, تو خدا اسے کہتا ہے کہ جا کر کہہ کہ اسرائیل میرا جو پلوٹا ہے, میرا بیٹا ہے, اسے جانے دے. پہلے بلائیں گے, پہلے چنیں گے, ہم جو ناوجود, جن کی کوئی پہچان نہیں, ہم جو موت کے سایہ کی وادی میں بیٹھے, ہم جو اخیر زمانے میں بلائے گئے, چنے گے. ہمیں بھی اس نے ملے, ہمیں بھی لے پا لکھا. بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول. ہم یہاں کیوں جمع ہیں؟ ہم یہاں کیوں جمع ہیں؟ میں بھول گیا. نہیں, موقع کیا؟ چرچ کی سالگرہ. ہم نے اپنے بزرگوں کو خراج تحسین پیش کی, ہے نا؟ یہ نا. مگر میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, ہمارے بزرگوں نے جو کیا سو کیا. کیا ہمیں یہی سوچ کے چپ رہنا چاہیے, رک جانا چاہیے, یا پھر یہی سوچ کے غرور میں رہنا چاہیے, تکبر میں رہنا چاہیے؟ میرے والد صاحب تو پادری تھے, میرے والد صاحب تو انتظام کو بنانے والے تھے, میرے والد صاحب نے اس چرچ کی بنیاد رکھی, میرا بھائی پادری, میرے والد خزانچی, میرے چاچا اس چرچ کے ایلڈر تھے. کیا ہمیں یہی سوچ کر خوش ہونا چاہیے؟ کیا یہی سوچتے رہنا چاہیے؟ اگر ہم یہی سوچتے رہے تو یہ آیت ہمارے لیے بہت سے اول آخر ہو جائے. ایلی کون تھا؟ کاہن تھا, اور اس کے بیٹوں کا حشر کیا ہوا؟ آپ اسے کو جانتا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں اور پھر لوکا کی انجیل میں یہ کہا, فقی فریسیوں سے, شراء کے عالموں سے, یہودیوں سے, اسرائیلیوں سے
कि अपने दिल में ये कहना छोड़ दो कि इब्राहिम हमारा बाप। शायद हम में से भी आज बहुत सारे लोग इसी खुशफहमी में कि जी हम इस चर्च के पायनियर लोगों की औलादें हैं, हम उनकी नस्लें हैं, हमारी बख्शीश हो जाएगी, हम जो कुछ मर्जी करें। मगर मुझे एक और आयत याद आ रही है, हिजकिय्याह नबी का सहीफा, उसका 14वां बाब और उसकी 20वीं आयत। चौदहवें बाब की 20वीं आयत यूं लिखा है, अगरचे नूह और दानियल और अयूब, आप में से कोई जानता है नूह कौन था, दानियल कौन था और अयूब कौन, उसमें हो तो भी खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, वो ना बेटे को बचा सकेंगे ना बेटी। हमने अपने बाप दादा के वसीला से बरकत तो पाई है, मगर नजात उनके वसीला से नहीं। हमारी नजात वो नहीं है। अगर हम इस खुशफहमी में हैं कि इस चर्च के बानी हमारी नस्ल से हैं और हमारा शख्सी ताल्लुक खुदावंद से नहीं है, हम खतरे में, हम आखिर में छोड़ दें ये गुमान कर, क्योंकि खुदा का कलाम जान निकाल लेता है। इस चर्च का नाम क्या है? मसीह बिशारती चर्च। और कितनवीं सालगिरह मनाने को है? 55वीं। बोले, आप में से किसी को याद है कि इस चर्च की मरकजी आयत क्या है? कितने लोग कितने सालों से इस चर्च में आ रहे हैं? अगर 55 सालों के बाद भी वो तो यहां लिखी है, नकल मारने के लिए भी अकल की जरूरत है। जो मैं कह रहा हूं वो यहां लिखी है, इसके लोगों के साथ, नाम के साथ। चले मेरे साथ मिलकर निकाले कलाम खुदा में से तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत। मेरी ख्वाहिश रहेगी कि जब अगले साल हम 56वीं सालगिरह मनाएं तो हमें हमारे चर्च की मरकजी आयत याद हो। पहला तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत। पाक कलाम में यूं लिखा है, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यस्सु गुनाहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें से सबसे बड़ा मैं। ये कौन कह रहा है? पौलुस रसूल कह रहा है कि सबसे बड़ा दीनदार मैं हूं, ईमानदार मैं हूं। क्या कह रहा है? गुनाहगार मैं हूं। हम में से किसी ने ये बात तस्लीम की या हम इसी वहम में है कि हमारे बुजुर्ग बहुत अच्छे थे, खुदा उन्हें बरकत दे और खुदा उनकी मेहनत का अजर उन्हें दे, वो बहुत अच्छे थे। मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं अच्छे, मगर जरूरत है कि हम अपने अंदर जाएं। हम क्या है, हम कहां पे खड़े हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि ये वक्त खिदमत का वो वक्त है जब खुले दिल से, खुली बाहों से और खुले जहन के साथ खिदमत की जाए, और किसी को ठीक करने की कोशिश में नहीं, बल्कि अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। खुद ही तमीर करते चले जाए। मुझे एक शेर याद आ गया, पता नहीं मैं वो सही कहूंगा या गलत, खैर टूटे फूटे अल्फाजों में। हर रोज कोशिश करता हूं खुद को बनाने की, हर रोज नया ऐप निकला।
ہم خود کہاں ہیں؟ پالوس کہہ رہا ہے میں سب سے بڑا گناہگار ہوں اور مسیح یسوع اس لیے آیا کہ گناہگاروں کو نجات دے۔ اس آیت میں وہ اپنا شخصی تعلق خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ میرا شخصی تعلق ہے یسوع کے ساتھ۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کا شخصی تعلق خداوند یسوع کے ساتھ؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو صرف اس بات کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے ایک چرچ کو تعمیر کر دی، ایک کلیسیا کھڑی کر؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر یہ چپ ہو جائیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ بہت سارے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول ہو جائیں گے۔ جب 1 گھنٹے والے کو 1 دینار ملا، 1 دینار اس وقت کی رومی کرنسی تھی جو مزدور کی 1 دن کی اجرت تھی، اور 1 دینار بھی اس لیے کہ ہم سب کا ریوارڈ ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ خدا نے موسیٰ سے کہا، ابراہیم سے کہا کہ تو خوف نہ کر، تو ڈر نہ، کیونکہ تیرا اجر میں ہوں، تیرا اجر میں ہوں۔ خدا نے کہا وہ 1 دینار جب صلیب پر ڈاکو نے کہا تو اس نے فوراً وہ 1 دینار مل گیا۔ جب ہم سب آسمان کی بادشاہت میں جائیں گے تو وہاں پر بڑے سرپرائزز ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم جنہیں اول سوچتے ہیں وہ آخر میں ہو، اور ہم جنہیں آخر سوچتے ہیں وہ سب سے آگے ہو، کیونکہ یسوع مسیح نے یہی سوچ کر کہا کہ بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور بہت سے آخر اول ہو جائیں گے۔ اگر ہم اسی وہم میں ہیں کہ ہمارے بڑوں نے بہت کچھ کر لیا اور ہم نے اب تک کچھ نہیں کیا تو ہم خطرے میں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا شخصی تعلق اس برا کے ساتھ لگائیں جو میرا اور آپ کا کفا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے۔ کتنے چاہتے ہیں کہ ان کا شخصی تعلق خداوند یسوع کے ساتھ؟ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ لوگ بڑی چھاتی چوڑی کر کے، سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں جی میں فلاں کونسلر کو جانتا ہوں، میرا بیٹھنا اٹھنا اس سینیٹر کے ساتھ، وہ منسٹر کو مل کے بڑا خوش ہوتا ہے، جو کہتا ہے کوئی کہتا ہے جی میری بہت واقفیت ہے بہت بڑے جج کے ساتھ، وہ کہتا ہے جی پولیس سیکیورٹی میں میری بڑی واقفیت۔ کتنی خوشی ہوگی، کتنی خوشی ہوگی حقیقی معنوں میں، حقیقی معنوں میں، جب کوئی یہ کہے کہ میں اس قادر مطلق کو جانتا ہوں، میری واقفیت اس سے، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے کہ مجھے وزیر اعظم جانتا ہے کہ نہیں جانتا۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ، اس سے بھی بڑی بات ہو سکتا ہے ہم دنیا میں ان سیلیبریٹیز کو جانتے ہیں جن کے ساتھ کبھی نہ کبھی ہم نے سیلفی لی ہو، مگر کون اس بات کو شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ وہ بڑا شخص، وہ بڑی شخصیت بھی آپ کو جانتی ہے؟ مگر ہم مسیح میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا یسوع مجھے جانتا ہے، اس نے میری شکل اپنی ہتھیلی میں کھود رکھی ہے، اسے دن رات میرا دھیان رہتا ہے، اسے فکر ہے میں کیا کھاؤں گا، کیا پیوں گا، کیا پہنوں گا، اسے میرے ہر حالات کی فکر۔ یہ تبھی ہوگا جب ہمارا شخصی تعلق اس کے ساتھ، وہ خدا کا بیٹا جو پاؤں تک جامع ہے، سونے کا سینہ بند سینے پہ باندھے ہوئے، اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید، اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند، اس کے پاؤں خالص پیتل کے سے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اس کی آواز زور کے پانی کی سی، اس کے دانے ہاتھ میں 7 ستارے، اس کے منہ میں سے دھڑا دھاری تیز تلوار نکلتی ہے،